गूगल चैनल को देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन हज़रात, आजकल आप लोग देख रहे हैं आइन पे बड़ी बातें हो रही है। आइन ये कहता है, आइन ये कहता है, आइन ये कहता है। और सारे आइन में जितनी दफ़ा भी आप लोगों ने सुना होगा, सबकी अलग अलग सी उसमें जो है ना इंटरप्रिटेशन है। मिसाल के तौर पिछली दफ़ा जब गवर्नमेंट थी 2 साल के लिए, मैं इतना बड़ी हैरानगी का इजहार कर रहा हूँ। उस आइन में ये लिखा हुआ था कि इस आइन में आर्टिकल 6 भी है। क्या है आर्टिकल 6? वो गद्दारी। इस आइन में ये भी लिखा हुआ है कि उसने अगर मुल्क के साथ ये किया तो इस आइन में उसके लिए ये सजा है। और इस आइन में पता नहीं कितनी कितनी सारी चीज़ें लिखी हुई है कि इसमें ये भी सजा है, ये भी सजा है, ये भी सजा है। मगर आखिर में आगे जब मैंने सुना तो उन्होंने कहा आइन में ये भी लिखा हुआ है कि अगर आइन पे अमल दरामद नहीं हो तो फिर उसका कोई मसला नहीं है, वो आइन में उसकी भी इजाज़त है। तो भाई पहले क्यों आप लोगों ने लिखी है इतनी बड़ी आइन की सजाएं? जब सारी सजाओं का तयन भी कर रहे हो आप लोग, उसके बाद फिर ये बोल रहे हो कि भाई आइन में ये भी लिखा हुआ है कि अगर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो तो खैर खैरियत है भाई, वो माफ़ है। जैसा कि ये गवर्नमेंट थी, इतने साल तक चलती रही। भाई क्या है भाई इतने साल में? अब भी इलेक्शन कमीशन तो अपने वो जो 14 रोज में उसने अपडेट करने थे अपने जो फॉर्म कोई भी थे, 45 है कि 47 है कि 49 है, व्हाट्सएवर, वो नहीं कर रहे। जो सदर बोल रहा है उस सदर पे आके हम लोग जो आके अटक गई है कि भाई ये सदर मामला तो बहुत बड़ा भाई, ये तो यार सामने ब्लैक मेलिंग। मैं तो हैरान परेशान हूँ। कम से कम पाकिस्तान के आइन को तो बीच में नहीं लाओ यार। जिस दस्तूर को बनाया है इतनी बड़ी मुश्किलों से बनाया, उसका सहारा लेके आप लोग ये सामने इतना झूठ। अभी कुछ अर्सा पहले बिलावल जरदारी साहब, भुट्टो साहब ने क्या कहा था? मैं तो शेर को ये करूंगा, मैं तो शेर को वो करूंगा। जैसे गवर्नमेंट देखिए अभी आज ही उसका बयान आ गया कि भाई हम लोग तो उसके ऊपर संगीन फर्जदारी का इल्जाम लगा रहे हैं। यार एक बात पे तो खड़े हो, अभी तो आप जवान हो, अभी तो आपकी उम्र है, अभी तो आप अभी से आप लोगों ने लोगों को डांट देना शुरू कर दिया। यार कम से कम अपने लोगों के साथ सच बोलो। अपने बात पे तो अटल खड़े हुए हो ना, उस बात पे भी नहीं खड़े होते। ये तो मुझे समझ में नहीं आता है कि भाई क्या ये कौम इसी चीजों पे लगी रहेगी या क्या समझ रहे हो आप लोग? ये बिल्कुल इस बात का तो बात तय हो चुकी है। ये कौम ख्वाह किसी भी कौम के साथ ताल्लुक रख रही है, मेरा मतलब किसी भी जात पात के साथ रखी। ये कौम है तो गैरतमंद, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मगर क्या है, छुपे हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनको क्या है, उसमें मैं आपको एक वाकया बताता। एक दफा एक शेर ने देखा है भेड़ को, भेड़ी मतलब बहुत सारी बहनें थी, तो शेर का बच्चा जो था उसी के साथ बे करता हुआ जा रहा था। शेर ने देखा उसको तो गुस्सा आ गया। उसने कहा यार ये शेर हमारा बच्चा हो के ये भेड़ों के बीच में इनका काम क्या है? वो गया उस शेर के बच्चे के पास, उसको कहा कि उस दूसरे एक भेड़ को पकड़ के उसको फाड़ के उसको चीर फाड़ के उसको खा के दिखाया और जाके अक्स दिखाया अपने उसमें पानी में जाके उसको अक्स दिखाया। बोले ये देखो तेरा काम ये है, हमारा काम ये है कि शेर का काम जो होता है वो शेर वाला करो भाई। इस कौम का काम शेर वाला है। मगर क्या है, बादरत बेअदबी माफ, नाराज कोई नहीं हूँ, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ कि हम लोगों की वो जो डर और खौफ है ना, वो भेड़ियों के बीच में जाके खड़े हो गए हम लोग। जैसे इकबाल साहब का भी शेर है, मगर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, नहीं मैं देख के कुछ फूकार रहा हूँ। वो भी यही है कि आपकी परवाह से उड़ाने आपकी शाइनों वाली बीच में नीचे उतर के क्या इधर उधर की वो कर रहे हो। यकीन करो इस कौम को अगर आप लोगों जैसे लीडर इनमें थोड़ी भी सच्चाई आ जाए, यकीन करते हो ये कौम बहुत आगे निकलेगी। इस मुल्क के साथ इतना कुछ करने के बावजूद भी अल्लाह सुब्हान व तआला के हुक्म से ये खड़ी हुई है। अच्छा, मसाइल दो है इस कौम को लड़ाने के लिए, टोटल 2 मामले और कुछ भी नहीं है।
دو معاملے کیا ہے؟ معاف کرنا، میں اگر غلط بول گیا تو پہلے ہی معافی مانگنا، سنی شیعہ اور قومیت، اس چیز میں اتنا پھنسے ہوئے ہیں ہم لوگ، اتنا پھنسے ہوئے ہیں جو آج دن تک ہم لوگ نکل ہی نہیں پا رہے، اور ہم لوگوں کو یوز کیا جا رہا ہے۔ جب تک ہم لوگ اس میں استعمال ہو رہے ہیں تب تک ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک قوم بن کے کیوں نہیں سوچ رہے ہیں؟ جب یہ قوم کھڑی ہو گئی وہ سوچنا اس نے شروع کر دیا، سوچنا گیا میں تو بول رہا ہوں امپلیمنٹیشن کرنا شروع کر دیے، مگر ہمارے حکمرانوں کو میرے خیال میں ابھی تک اس چیز کا اندازہ نہیں، سوچ نہیں رہے۔ ایک بات ہے نا، مثال کے طور پہ ابھی ان کے کتنے پیسے خرچ ہو گئے ہوں گے، کتنے پیسے خرچ کیے ہوں گے۔ معذرت چاہ رہا ہوں نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ اس کو پولیٹکس اس کو کہتے ہیں۔ ادھری سے لوگوں کو 7 روپے، 8 روپے، 10 روپے، 15 روپے، 12 روپے بڑھا کے وہیں سے پیسے نکال لو، اور اسی پیسوں کو آپ نکال کے جو ہے نا اپنی گورنمنٹ بناؤ۔ یہی ہوا نا 2 سال میں، آپ لوگوں نے یہی لوگوں سے پیسے لوٹے، اور پیسے لوٹنے کے بعد وہی پیسے آپ لوگوں نے اب اپنے الیکشن میں لگائے، ابھی وہی الیکشن میں لگا کے اس کے بعد آپ جیت کے آئے، پھر ہم لوگوں سے لوٹیں گے۔ جب ہم لوگوں سے پھر لوٹیں گے تو اس میں اب آپ اس چیز کا اندازہ کر سکتے ہو، اگر 10 پیسہ کیا ہوتا ہے؟ ایک 10 پیسہ جو ابھی تک ہم لوگوں کو میرے خیال میں پتہ بھی نہیں ہے 10 پیسے کی آپ حیثیت کیا ہے۔ 10 پیسے کے حساب سے کسی بھی چیز پہ اگر 1 لاکھ روپے کی آپ پرچیزنگ کر رہے ہیں، اس پہ اگر آپ کو 10 پیسہ بھی بچ رہا ہے تو اسے سمجھو وہ روز کا 500 روپے ہے۔ 1 لاکھ کی پرچیزنگ پہ 10 پیسے کے حساب سے 500 روپے بن رہے ہیں۔ اسی 500 روپے کو آپ مہینے کے حساب سے کریں، معذرت کے ساتھ اسی 10 روپے آپ 1 لاکھ کے اس پہ 10 پیسے کے حساب سے مہینے کا 500 روپے بن رہا ہے۔ پھر اس کو اگر آپ کنورٹ کریں تو وہ سال کا جا کے آپ کو 5,000 روپیہ بن رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ مجھے بتائیں بجلی میں کتنی بچت ہو رہی ہے؟ یہ جو ہماری کالنگ ہو رہی ہیں، یہ جو ہم لوگ یو فون پہ، ٹیلی نار پہ، اس پہ جو باتیں کرتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ یہ 1 منٹ دیتے ہیں، 1 منٹ تو نہیں، ان کے تو 40 سیکنڈ کا 1 منٹ ہوتا ہے۔ اس 40 سیکنڈ کے 1 منٹ میں 10 پیسہ اگر 1 لاکھ روپے کی ان کی پرچیزنگ ہو رہی ہے کارڈز کی یا ایزی پیسہ کی، معذرت اپنا ایزی لوڈ کی، تو اس میں 10 پیسے کے حساب سے ان کو 500 روپے بچ رہے ہیں۔ تو 500 روپے کو اگر آپ سوچیں اگر 1 کروڑ کی چیز جاتی ہوگی تو ڈیلی ان کو کتنے بچتے ہوں گے؟ یہ چیز ہم لوگوں کو ایسے لگایا ہوا ہے کہ ہم لوگ پتہ نہیں کوئی وہ ہے۔ ابھی آئین کی ایسے بات کرتے ہیں، آئین تو بھائی اس ملک کا ایسا ہے، میں تو بتاتا ہوں کہ آئین کو تو جب آپ پڑھو تو میرے خیال میں بندہ جو ہے نا، اللہ معافی دے، بالکل ایسے سچا بندہ ہو وہ آئین کو پڑھے کہ آئین کس طریقے سے بنا ہوا ہے، اور اس پہ امپلیمنٹیشن ہے ہی نہیں۔ آخر میں بیٹھ کے اسپیکر صاحب اس کا پریمبل بتاتا ہے کہ بھائی یہ وہ ہے جو چوزن آف ریپریزنٹیٹیو، یہ آئین چوزن آف ریپریزنٹیٹیو، بھائی چوزن آف ریپریزنٹیٹیو تو نکالو نا اس کو، باہر لاؤ، بیٹھو ایک ٹیبل پہ بات کرو کہ آؤ بھائی ابھی مٹا کے ساری چیزیں شروع کرتے ہیں۔ بڑھو تو صحیح نا، اس نے کہہ دیا میں نے نہیں بات کرنی ہے تو تم لوگ بھی بات نہیں کرنے۔ آپ لوگ کو اگر آگے بڑھنا ہے، اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، تو ان چیزوں سے باہر نکلنا ہوگا۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا سنی شیعہ، یہ ساری چیزوں میں ہم لوگوں کو جیسے الجھایا ہوا ہے، قومیت میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں، اللہ معافی دے، کہ بھائی ایک قوم پتہ نہیں کوئی آسمان سے تارے اتارتی ہے، دوسری قوم جو ہے پتہ نہیں سمندر کے نیچے جا کے وہاں سے ہیرے جواہرات نکالتی ہوتی ہے سارے پورے ایک دوسرے کے، ہم لوگ ایک ہی جیسے، ایک ہی قوم ہے یار، ایک ہی قوم ہے۔ ذات پات میں کیا مطلب؟ ذات پات کو آپ لوگوں نے اپنا وہ بنایا ہوا ہے کہ بھائی اسی سے سارا بس ہم لوگوں کی ارننگ ہوگی، اسی سے ہماری قومیت، کوئی سندھ کارڈ کہلتا ہے، کوئی بلوچستان کارڈ کہلتا ہے، کوئی پنجاب کارڈ کہلتا ہے، کوئی کے پی کے کارڈ، ساری یہ جتنی بھی عوام ہیں، میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا، یہ غیرت مند قوم ہے، اس غیرت مند قوم کو آگے بڑھانے دو، پڑھنے دو، جیسے پڑھنے دو گے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا اچھا کس چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، حضرت پھر بے ادبی، معاف، اللہ مجھے معاف فرمائے، میں اتنی بڑی باتیں کر رہا ہوں، اس باتوں سے اللہ مجھے پناہ میں رکھے۔ پھنسے ہوئے کس چیز میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں روزہ آخرت میں شفاعت نصیب نہیں ہو،
بھائی روزہ آخرت میں کیا ابھی بھی اس کی شفاعت ہے؟ تم لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے بھائی اس چیز کو؟ اس کی شفاعت کیا ابھی نہیں ہے؟ تو آپ درود و سلام بھیجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو تو ابھی بھی شفاعت اس کی موصول ہو رہی، روزہ آخرت میں ہوگی۔ پھر بھائی معراج کے واقعے پہ لڑائی شروع، بھائی جسمانی گئے روحانی گئے، ارے یار ان چیزوں پہ بھائی جب اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات منگوانے والی وہ ہے، کن چیزوں میں پھنسنے ہیں ہم لوگ؟ ان چیزوں میں ہمیں پھنسنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگوں کا ایک ہی دین ہے، ایک ہی ایمان ہے، ایک ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات خالق مخلوق جیسی نہیں ہو سکتی، مخلوق خالق جیسی نہیں ہو سکتی، یہ بات ختم ہے۔ باقی سارے آپس میں بھائی آؤ اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ہم لوگوں کو کیا ہے، ایک چیز پہ سوچنا پڑے گا، وہی جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ اس شہر کے بچوں کو آپ نے وہ جو بھیڑیوں میں ان کی بہ بہ ہو رہی ہے ان کو نکالنا ہوگا۔ نکالیں گے کون؟ یہ آپ لوگوں کو مرانی ہو نا بھائی۔ اب لوگ بات کرنے والے تو سیدھی بات ہی کرتے ہیں، سیدھی بات اس کی بھی ہم میں جرت نہیں ہے میرے حساب سے۔ میں تو ایک بالکل ادنا سا وہ ہوں کہ میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی معافی مانگتا ہوں مجھ سے کوئی ایسی ویسی بات نکل گئی ہو، مگر یہ ہے کہ دل دکھتا ہے، درد ہوتی ہے۔ ابھی میں جب سلطنت عثمانیہ والا جب دور تھا نا، تو اس کو ڈراپ کرنے کے لیے، کل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے پتہ ہے فارمولا کیا کھیلا گیا تھا؟ ایک ہی فارمولا تھا، ان لوگوں نے کہا یہاں سے انٹلیکچوئل کو نکالو، انٹلیکچوئل لوگوں کو، وہ جو بڑے بڑے پڑھے لکھے جو اسکالر تھے ان کو دوسرے ممالک میں منگوایا گیا تاکہ ان کو یہاں پہ فٹ کریں، اس کو یہاں سے ختم کریں۔ بڑے بڑے جو سائنٹسٹ تھے اس ٹائم کے، بہت بڑی جو چیزیں بناتے تھے، ان کو اپنے ممالک میں ان لوگوں نے منگوایا تاکہ اس کو یہاں سے ختم کرے۔ اسی کتنی بڑی شخصیات اس ملک سے نکل گئی، دوسرے ممالک میں وہ خدمات انجام دے رہی۔ یار ہمارا ملک، اپنے ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں دوسرے ممالک میں، اور یہاں پہ ہمارے سائنسدان بولوں جاتے ہیں تو جانے دو، ایسے کیسے جانے دو یار؟ تمہارا سرمایہ ہے، میرا سرمایہ ہے، ہم لوگوں نے ادھر رہنا ہے، ہمارے بچوں نے ادھر رہنا ہے، پھر ان بچوں نے پانی بھی پینا ہے، پانی کہاں سے لائیں گے؟ ڈیم ہوگا تو پانی پئیں گے، یہی چلتے رہیں گے۔ بجلی ابھی تک لائٹ، یار المیہ ہے اتنی بڑی لیٹسٹ دور میں ابھی تک ہم لوگ پریشان، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، وہ بھی گھنٹوں کے حساب سے۔ لوگ اڑتے جا رہے ہیں، چاند پہ جا رہے ہیں، پتہ نہیں کدھر کدھر جا رہے ہیں۔ دیکھا مل جل کے اپنے ملک کے لیے، اپنے یہ بڑے بڑے ہمارے یہاں پہ دانشور ہیں، بڑے بڑے اچھے ٹیلنٹڈ ہمارے افسران ہیں، بہت زبردست کوالٹی والے پڑے ہوں کو استعمال کرو، ان کو استعمال کرو اس ملک کے لیے، اس ملک کی سرزمین کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے، اس کی آبادی کے لیے۔ دوسرے ممالک کیوں خوش ہیں؟ اسی وجہ سے خوش ہیں۔ once again پھر تھوڑی بات بڑھ گئی، میں معذرت چاہ رہا ہوں، اگر کوئی بات بری لگی ہو اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں۔ اللہ حافظ۔